अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। नावल ईमान और इश्क बाय नासिर हुसैन का ये सेकंड लास्ट एपिसोड और एपिसोड नंबर 9 है। वो लैपटॉप खोले बैठी थी। गूगल पेज पे वो कुछ सर्च कर रही थी। एक सफ़ा खुलने के बाद दूसरा सफ़ा लोड हो गया। उसके होंठ हिल रहे थे, चेहरा स्क्रीन की रोशनी में जगमगा रहा था। अचानक कोई धमाके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसकी तवज्जो का तसलसल टूट गया। चेहरा बेख्तियार दरवाजे की तरफ मुड़ गया। आने वाली ज़रीना बेगम थी और उनके चेहरे पे इस वक्त बला का गुस्सा था। छोटी भी उनके पीछे आई। उसके चेहरे पर भी खौफ व हरास था। वो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। अभी वो बेड से मुकम्मल तौर पे नहीं उतरी थी जब ज़रीना बेगम ने उसे ज़ोरदार तमांचा मारा। उसके खुले बाल उलझ गए। वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और बेड पे गिर गई। बेहया, बेशरम, बेगैरत लड़की, शर्म नहीं आती तुझे हम सब की इज्जत का जनाजा निकालते हुए? ज़रीना बेगम चिंघाड़ने लगी। वजह वो नहीं समझ सकी। खुदा की लानत हो तुम पर, जलीलो ख्वार हो जाए तू। क्या नहीं दिया हमने तुम्हें? इज्जत, दौलत, शोहरत, हमारी आज़ादी, हमारी मोहब्बत का यूँ नाजायज़ इस्तेमाल किया तुमने। आसमान तेरे सर पे क्यों नहीं गिरती बेहया? वो बदहवास होकर ज़रीना बेगम को देखने लगी। अब वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मज़ीद चुप नहीं रह सकती थी। मजबूत कदमों से वो खड़ी हुई और ज़रीना बेगम के बराबर सामने आ गई। ये सब क्या है मम्मा? क्या मिडिल क्लास फैमिलीज़ की तरह तमाशा लगा रखा है? जवान औलाद पर हाथ। बात पूरी नहीं हुई थी, एक और जनाटेदार थप्पड़ पड़ा उसे। अब अगर तूने बकवास की तो ज़ुबान खींच लूँगी तेरी वाहियात। तुझे क्या लगता है ये सब करके तू बच जाएगी और इस लोफर लड़के से शादी कर लेगी? तो ये तेरी भूल है। मैं जीते जी अपनी ज़िंदगी में उस लड़के को इस घर का दामाद कभी नहीं बनाऊँगी। तू क्या सोचती है तुम एक लड़के को मना करेगी और हम दूसरा लड़का नहीं ढूंढेंगे? उनके मुंह से आग निकल रही थी, शोले ही शोले। छोटी उनका बाजू पकड़कर उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर उनके संभालने से भी नहीं संभल रही थी। 1, 2, 3 कितने लड़के ढूंढेंगी आप? मैं सबको इसी तरह ठुकराती जाऊंगी। चाहे जिस्म के 1000 टुकड़े कर लो, मैं शादी असद से ही करूंगी। आपकी ये धमकियाँ मुझ पर असर नहीं करने वाली। वो उंगली उठाकर ज़रीना बेगम से बात कर रही थी। ज़रीना बेगम ने उसे बालों से पकड़कर बेड पे गिरा दिया और उस पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। छोटी रोते हुए उन्हें पीछे कर रही थी। वो खुद थक कर पीछे हुई। उनके बाल उलझे हुए थे, चेहरे पे नफरत थी। खबरदार, जो तुमने अपनी ज़ुबान से उस बेगैरत लड़के का नाम भी लिया तो मैं तुम्हारा खून करने से भी पीछे नहीं हटूंगी। अगर एक माँ अपने बच्चे को पालना जानती है तो वो संभालना भी जानती है। माँ की ममता को चैलेंज मत करो। बेबसी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक बार नहीं 1000 बार उसका नाम लूँगी। असद, 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 वो मेरी ज़िंदगी है। मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी और मैं भी आप ही की बेटी हूँ। अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो अंजाम की ज़िम्मेदार आप खुद होंगी। आप सोच भी नहीं सकती असद को पाने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ। वो चिल्लाई। आप ही प्लीज़ खुदा के लिए चुप हो जाएं। मम्मा आप चलें, बाहर चलें प्लीज़। छोटी रोती हुई उनसे इल्तिजा करने लगी। काफिर लड़की, तुझे तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। माँ बाप की नाफरमान औलाद ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकती। देखना, खुदा गवाह है, तू एक दिन ठोकर खा के ज़रूर गिरेगी। वो रोते हुए से बद्दुआएं देने लगीं। दिल में एक आग सी लगी थी। हाँ, मैं आपकी किसी भी धमकी में आने वाली नहीं हूँ। आपकी ये बातें मुझ पर असर नहीं करती। मैं वही करूँगी जो मेरा दिल चाहेगा, चाहे आप लोग मेरा खून ही क्यों ना कर दें। मेरी ज़ुबान से सिर्फ असद का नाम ही निकलेगा। मैं मरते दम तक उससे मोहब्बत करूँगी। आप लोगों का कोई भी अमल मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। बेहतरी सी में आप लोग अपना तमाशा ना बनवाएं और खामोशी से असद के लिए मान जाएं। अल्लाह से डरो, अल्लाह के गज़ब से डरो। वो वक्त दूर नहीं जब ना तो ज़मीन पे तुझे पनाह मिलेगी और ना ही आसमान में तेरा कोई ठिकाना होगा। तब तेरी मोहब्बत काम आएगा, ना तेरा हुस्न। आज तुम्हें किसी से डर नहीं लग रहा, लेकिन आने वाले किसी वक्त में तुम अपने ही साए से डर जाओगी। ज़रीना बेगम से सकते हुए बोली। मुझ पे वो कभी भी वक्त नहीं आएगा। मुझे भरोसा है अपने आप पर और अपनी मोहब्बत पर। तो अपनी ये कीमती अल्फाज अपने पास रखें। मुझे ज़रूरत नहीं इन सब चीज़ों की। मैं आपको अपना फ़ैसला बता चुकी हूँ। इसके बावजूद भी अगर आप लोग चाहें तो आपको इजाज़त है, लेकिन मैं वही करूँगी जो मुझे सही लगेगा और मेरा दिल कहेगा। वो हतमी फ़ैसला कुन अंदाज में बोली। ज़रीना बेगम इसकी बातों से मज़ीद इश्तियाल में आ रही थी। औलाद की मोहब्बत इंसान को वाकई मजबूर बना देती है। ये बात वो पहले भी कई बार जान चुकी थी। आज के बाद इस घर से बाहर निकलने वाले सारे रास्ते तेरे लिए बंद हैं। तू यहीं रहेगी, इसी कमरे में, और तुमसे फ़ोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिया जाएगा। तब मैं देखती हूँ कैसे तू अपनी मर्ज़ी करती है। और सोच, अगर ये बात तेरे पापा को पता चली किस वजह से चौधरी साहब ने रिश्ते से इनकार किया, या तो वो जीते जी तुम्हें ज़मीन में गाड़ देंगे। चलो छोटी, इस बगैरत के साथ एक लम्हा भी मत गुजारो। मैं नहीं चाहती इस बेहया का साया भी तुझ पे पड़े। वो चिल्लाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। छोटी भी उनके पीछे पीछे गई और वो गुस्से से बाल पीछे करने लगी।
وہ اس وقت افشین کے دیے ہوئے ایڈریس والے علاقے میں کھڑا تھا۔ کار سے باہر نکل کر وہ آس پاس نگاہ دوڑانے لگا۔ علاقہ غیر آباد تھا، سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ بن رہی تھی، شاید کوئی 4 منزلہ۔ اس میں مزدور کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ سمجھ نہیں سکا اس روپوش علاقے میں افشین کا گھر کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے جیب سے وہ چٹ باہر نکالی اور اس پہ لکھی ہوئی ایڈریس کو دیکھنے لگا۔ ایڈریس تو صحیح تھا، تو پھر کیا وہ غلط علاقے میں آیا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ جانے سے پہلے وہ تصدیق کر لینا چاہتا تھا وہ غلط جگہ پہ آیا ہے یا ایڈریس غلط جگہ کا ہے۔ اسے سامنے دور اس عمارت کی نچلی منزل پہ ایک مزدور بیٹھا ہوا نظر آیا جو سائے میں بیٹھ کے آرام سے حقہ پی رہا تھا۔ وہ ان مزدوروں کی محنت اور ان کا دکھ سمجھ سکتا تھا، تو وہ جان سکتا تھا کتنی مشکل، کتنی محنت کے بعد 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے۔ نیچے زمین کچی تھی جس کی وجہ سے اس کے قدم رکھنے پہ دھول اڑ رہی تھی۔ اس کی سیاہ جینس پر بھی دھول کے نشان پڑ چکے تھے۔ چلتے ہوئے اس شخص کے بالکل پاس پہنچ گیا۔ اس نے مؤدب انداز میں اسے سلام کیا اور اسے چٹ دکھا کر وہ ایڈریس معلوم کرنے لگا جو اس نے یہ کہہ کر واپس کر دی وہ پڑھ نہیں سکتا۔ اس نے پڑھ کر بتایا تو اس شخص نے کہا، علاقہ تو یہی ہے، ایڈریس اس علاقے کا ہے مگر گھر کا پتہ غلط ہے کیونکہ اس علاقے میں کوئی گھر نہیں۔ وہ صدمے سے کچھ نہیں بول سکا، شکریہ بھی نہیں۔ الٹے قدموں وہ واپس ہوا۔ غصہ تھا، غصے سے زیادہ دکھ۔ وہ لڑکی ایک بار پھر اس کے ساتھ دھوکہ کر گئی، ایک دھوکے باز فراڈی لڑکی جو بار بار اس کی معصومیت کو نشانہ بناتی ہے۔ وہ چہرے نہیں پڑھ سکتا، وہ لوگوں کے دلوں میں نہیں جھانک سکتا، وہ تو سب کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ اس نے دنیا کا اصل روپ ابھی دیکھا ہی کہاں ہے۔ اسے لگتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا تو دنیا کو کوئی انسان بھی جھوٹ نہیں بولتا، مگر وہ غلط ہے۔ لوگوں کی پوری زندگی جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ لڑکی بار بار اس کے دل پہ وار کرتی ہے۔ وہ محبت تو کبھی ختم ہو چکی تھی یا شاید کبھی تھی ہی نہیں، وہ صرف ایک دل لگی تھی۔ وہ جو جاننا چاہتا تھا، وہ پوچھنا چاہتا تھا، وہ سوال ابھی بھی ویسے ہی اس کے دل میں تھے۔ اس کا تجسس، اس کا انتظار ختم نہیں ہوا۔ وہ غصے سے چلتے ہوئے جا رہا تھا، سامنے ایک پتھر آیا۔ اس نے پتھر کو زوردار لات ماری، پاؤں میں درد ہوا، زخمی بھی ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا پاؤں سے خون بھی نکل رہا ہے مگر اسے خون کی پرواہ کہاں تھی۔ وہ زخم کے بارے میں کیسے سوچتا؟ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، دنیا کا ایک یہ بھی روپ ہے، لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، اتنی چلاک، اتنی دھوکے باز۔ اور وہ رابل غزن پر کبھی یہ دعویٰ تو نہیں کر سکے گا کہ وہ لڑکیوں کو سمجھتا ہے۔ اس نے ہمیشہ ہر لڑکیوں کو عجیب و غریب شکلیں دیکھی تھیں، جن میں سے سبھی چلاک اور ہوشیار تھیں سوائے ایک لڑکی کے۔ اس لڑکی جیسی اس دنیا میں کہاں، مقدس بلال جیسی کون ہو سکتی ہے؟ اس کا مقابلہ کون کر سکتی ہے؟ وہ تو سب سے منفرد ہے، سب سے الگ۔ مقدس پلیز لوٹ آؤ۔ اس کے دل نے ایک بار پھر اس لڑکی کو پکارا۔ وہ کار کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر چابی گھمائی اور اداس، بے بس، مجبور، لاچار چہرہ لیے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے بھیگے ہوئے اور سرخ چہرے کے ساتھ دیوار کو دیکھا، نہیں، دیوار پہ لگی گھڑی کو، جو رات کے 11 بجا رہی تھی۔ وہ نائٹی ملبوس تھی، بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ بستر سے اٹھ کر بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ آج وہ بہت بے چین تھی۔ اسد سے وہ ایک بار بھی بات نہیں کر پائی۔ موبائل ضبط کر لیا گیا تھا اور لیپ ٹاپ بھی۔ اسد سے رابطے کا اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا سوائے گھر میں لگے PTCL فون کے، لیکن وہاں وہ دن کو اور ہر وقت اس سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ اسے چپکے سے، سب سے چھپ کر اسد سے بات کرنی تھی۔ معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا یہ سب ہوگا۔ اسے لگا تھا رابل کے انکار کے بعد ماما پاپا اسے ہمدردی کریں گے، جسے وہ ہتھیار بنا کر اپنی منزل تک پہنچے گی، لیکن انسان جب جو سوچے وہ ہو، ضروری تو نہیں۔ چھوٹی گہری نیند میں تھی۔ وہ چپکے سے دروازہ کھول کر باہر نکلی اور احتیاط سے آس پاس دیکھا۔ رات کا گہرا سناٹا پھیلا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی تھی، اور ایسے میں اس خاموشی کو اس کے قدموں کی چاپ چیر رہی تھی۔ احتیاط کے باوجود بھی ہلکی ہلکی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ وہ چوروں کے انداز میں چلتی ہوئی ماما پاپا کے کمرے کے سامنے گئی اور دروازے سے کان لگا کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ جاگ تو نہیں رہے۔ اندر سے اسے خراٹوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اسے تسلی ہو گئی، ویسے بھی ماما پاپا جلدی سونے کے عادی ہیں۔ بے فکر وہ اس لیے بھی تھی۔ وہ 3 سٹیپس ایک ساتھ پھلانگتی نیچے لاؤنج میں آئی۔ وہاں جو فون رکھا تھا اسے اٹھانے سے پہلے اس نے ایک آخری بار ادھر ادھر دیکھا اور اسد کا نمبر ملانے لگی۔ اسد کا نمبر اس کے دل میں محفوظ تھا، اس لیے وہ بنا اٹکے جلدی بٹن دبانے لگی۔ بٹن دبانے سے کچھ آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ اپنے گھر میں یوں اس طرح مجبور ہو جائے گی یہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ پہلی بیل پہ کال اٹینڈ نہیں کیا گیا، شاید انجان نمبر کو دیکھ کر وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر ایک بار پھر ٹرائی کی۔ اس بار دوسری بیل پہ کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، وہ سرگوشی کے انداز میں بولی۔ کون؟ دوسری طرف اسد کی آواز تھی۔ اسد، میں اسمارا، وہ اتنی مدھم آواز میں بولی کہ خود بھی مشکل سے سن سکی۔ ارے اسمارا، یار میں تیرا کب سے نمبر ٹرائی کر رہا ہوں، جان نکل گئی تھی میری، کہاں ہو، کیا کر رہی ہو، نمبر کیوں بند ہے؟ اس کی آواز میں پریشانی محسوس کی جا سکتی تھی۔
بے بسی سے اسمارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسد کیا بتاؤں، یہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، میں اتنی مجبور ہوں، پتہ نہیں کیا کروں، اسد پلیز کچھ کرو۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ اس لڑکے سے ملی تم؟ اس نے کیا کہا؟ کیا وہ انکار نہیں کرنا چاہتا؟ نہیں، اس نے تو انکار کر دیا ہے، اور مما کو پتہ چل گیا، اس نے میری کہنے پہ انکار کیا ہے، اور انہوں نے غصے میں آ کر مجھ سے موبائل اور لیپ ٹاپ بھی ضبط کر لیا ہے۔ میرے پاس تم سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کروں اسد، میں خود کو جیل میں محسوس کر رہی ہوں، ہر طرف جیسے اندھیرا ہو۔ اسے سکتے ہوئے بولی۔ اوہ گاڈ، اتنا سب کچھ ہو گیا، تمہیں میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو اسمارہ، اور تم فکر نہ کرو، میں ابھی زندہ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے حوصلہ دینے لگا۔ تم کہاں ہو اسد؟ پلیز پاکستان آ جاؤ، میں اور انتظار نہیں کر سکتی، وقت تیزی سے پھسل رہا ہے، میرے لیے قیامت کی گھڑیاں قریب ہیں، اگر تم نہیں آئے تو میں مر جاؤں گی، اپنی جان دے دوں گی اسد۔ وہ آنسو ہتھیلی کی پشت سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ پلیز اسمارہ، ایسی باتیں مت کرو میری جان، اور میں پاکستان آ چکا ہوں، میں اس وقت اپنے اپارٹمنٹ میں ہوں، تمہاری یاد بہت آ رہی ہے، کیا تم آ سکتی ہو اس وقت مجھ سے ملنے؟ اسد میں اتنی رات کو کیسے آ سکتی ہوں؟ کل صبح دیکھیں گے، اگر موقع ملا تو آؤں گی تم سے ملنے۔ کل صبح تک کون ویٹ کرے گا؟ اچھا اگر تم نہیں آ سکتی تو میں آ جاتا ہوں تم سے ملنے، بہت دن ہوئی ہیں تمہیں دیکھی ہوئی ہے، مجھ سے اور انتظار نہیں ہو رہا، پلیز۔ اس کی آواز میں محبت ہی محبت تھی۔ اسد اتنی رات کو تم کیسے آ سکتے ہو؟ یہاں ملنا ٹھیک نہیں ہوگا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، کل تک انتظار کرو، میں خود آؤں گی، وہ ڈرتے ہوئے بولی، اور اس نے آس پاس دیکھا۔ ڈونٹ وری اسمارہ، کچھ نہیں ہوگا، میں صرف 10 منٹ کے لیے آؤں گا، تمہیں دیکھ کر چلا جاؤں گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، سب سو رہے ہیں اس وقت، پلیز۔ اس نے اس انداز پر وہ نرم پڑ گئی، لیکن ڈر ویسے ہی رہی تھی۔ ایک زوردار دھماکے سے اس کی آنکھ کھلی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، ماتھے پہ پسینہ تھا، وہ گھبرایا ہوا تھا، زوردار آواز ابھی بھی آ رہی تھی، خوف و ہراس اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، دل کی دھڑکن اسے واضح سنائی دے رہی تھی۔ وہ چادر کو پرے دھکیلتے ہوئے کھڑکی کی طرف آیا جو زوردار ہوا سے کھلتی اور بند ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آیا اور اسے ہلتا ہوا دیکھ رہا تھا، سانس کہیں بیچ میں ہی اٹک گئی۔ اس نے کھڑکی کی کنڈی کھولی اور ڈرتے ہوئے مکمل کھڑکی کھول دی۔ ہوا کا زوردار جھونکا اسے ٹکرایا اور ساتھ پانی کی کئی چھینٹیں بھی اس کے جسم پہ پڑے۔ اچانک اس نے آنکھیں بند کیں اور پھر آہستہ سے کھول دیں۔ زوردار بجلی چمکی جس سے پورا آنگن ایک پل کے لیے روشن ہو گیا۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ باہر تیز تیز بارش ہو رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے، ایک طوفانی رات تھی۔ بارش کی رفتار میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اسے بارش سے وحشت ہونے لگی، بجلی سے خوف محسوس ہوا اسے۔ اس نے جلدی جلدی کھڑکیوں کو بند کیا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ بارش کی آواز اب کچھ مدھم ہو چکی تھی۔ اتنی بارش میں اتنی رات کو میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے اپنے پاس بہت اپنے کی آواز سنی۔ اس نے گھبرا کر اپنے قدموں کو دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا، وہ نہیں تھی، مگر اسے لگا وہ اس سے لپٹ کر رو رہی ہے۔ مقدس، وہ چلایا، اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ مقدس کہاں ہو تم؟ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ زور سے چلاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ حویلی میں سناٹا محسوس ہوا اسے، یہی سناٹا وہ اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بارش کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ وہ حویلی کے دروازے تک آیا، اس نے تیزی سے دروازہ کھولا، کئی چھینٹیں اس کے جسم کو چھو کر نکل گئیں۔ اس نے اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ تھی، جہاں وہ بیٹھی تھی، مگر آج وہ نہیں تھی، کہیں نہیں تھی۔ وہ منظر، وہی بارش، وہی طوفان، وہی رات، وہ بجلی، وہی رابیل غضنفر، صرف وہ نہیں تھی، ایک مقدس بلال ہی نہیں تھی۔ ہر منظر، ہر شے وہی تھی، ایک وہی نہیں تھی۔ زور سے بجلی چمکی، وہ بھاگتی اس کے پاس آئی اور اس کے بازوؤں کو پکڑ کر بولی، مجھے بجلی کی آواز سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ روتے ہوئے چلا کر کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنے بازوؤں کو دیکھا، اسے یاد ہے اس نے اسے دھکا دے کر کیا کہا تھا، "That's not my problem, get out from my house." وہ دور لڑکھڑا کر گری تھی، اس کے سارے جسم پہ کیچڑ لگا تھا، دھکا لگنے سے اسے بہت چوٹ آئی ہوگی، یقیناً درد بھی ہوا ہوگا۔ اس نے اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ گری تھی، وہ جھک کر اس جگہ کے پاس بیٹھ گیا اور ہاتھوں سے اس زمین کو چھونے لگا جہاں مقدس کے قدم پڑے تھے۔ بارش کے قطرے اس کے منہ پہ پڑ رہے تھے، مگر اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ بجلی زور زور سے چمک رہی تھی، مگر اسے پہلی بار بجلی سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی رابیل، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی رابیل۔ اس کے آنسو اس برستی بارش میں شامل ہو رہے تھے، وہ بھی رو رہی تھی، اس رات ایسے ہی، اس سے بھی زیادہ، مگر اس نے ترس نہیں کیا اس پہ، کتنی بے بس، کتنی مجبور ہوگی۔ آنگن میں بارش کی وجہ سے کیچڑ پیدا ہو چکا تھا، وہ اس کیچڑ کے اوپر بیٹھا تھا، کسی ٹوٹے ہوئے پرندے کی مانند۔
وہ اندھیرے سے ڈرتی تھی، بجلی سے ڈرتی تھی۔ کیا اس رات وہ نہیں ڈری ہوگی؟ اس طوفانی رات وہ کیسے چلی ہوگی سنسان راہوں پہ اکیلے؟ اتنی معصوم اور کانچ کی گڑیا تھی وہ۔ کیا اس رات وہ نہیں ٹوٹی ہوگی؟ وہ وحشت کے عالم میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ میری بلا سے جہنم میں جاؤ! اپنے ہی الفاظ دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ رہے تھے، اپنے ہی جملے منہ پہ چابک کی طرح پڑ رہے تھے۔ آج اس کی بیچارگی پہ یہ آسمان بھی رو رہا تھا۔ وہ فون کے پاس بیٹھی تھی، 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اسد نے دوبارہ فون نہیں کیا۔ وہ وہیں ساکت بیٹھی اس کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، وہ زبردستی جاگ رہی تھی اور بار بار جمائی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا انتظار آخر کار ختم ہو ہی گیا۔ وہ ساکت فون بج اٹھا۔ اس نے جلدی جلدی فون کو اٹھایا، اس ڈر سے کہ کوئی اور اس کی گھنٹی نہ سن لے۔ ہیلو، وہ سرگوشی سے بولی، لیکن سرگوشی کے باوجود بھی سنسان گھر میں اس کی آواز واضح ہو رہی تھی۔ ہیلو، کہاں ہو اسمارا؟ اس نے اسد کی بےتاب آواز سنی۔ میں یہی ہوں، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ آ رہے ہو یا نہیں؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ میں آ چکا ہوں اور اس وقت تمہارے گھر کے باہر کار میں بیٹھا ہوں۔ تم کہاں ہو؟ باہر۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، تم وہیں رکو اور پلیز کار کو تھوڑا سائڈ پہ کرو تاکہ کسی کو نظر نہ آ سکے، اور ہیڈ لائٹس بھی بجھا دو۔ وہ مدھم آواز میں بولی۔ ہاں اوکے، اب تم جلدی آؤ، شدت سے انتظار کر رہا ہوں میں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ اوکے، آئی ایم کمنگ، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا اور چپکے سے آس پاس دیکھا۔ کوئی نہیں ہے۔ جب یہ تسلی کر چکی تو گھر کے بڑے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے پہنچ کر اسے کرنٹ لگا جیسے۔ وہاں تالا لگا ہوا تھا، ایک بہت بڑا تالا۔ اس نے غصے سے اس تالے کو دیکھا۔ ضرور مما نے لگایا ہوگا۔ وہ تالے کو دیکھ کر سوچنے لگی، ایسے میں دروازے کے ذریعے تو باہر نہیں جا سکتی تھی اور دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا۔ تالا توڑنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ لوہے کا ایک مضبوط تالا تھا جو اس سے تو قیامت تک نہیں ٹوٹنے والا تھا، اور اگر وہ کوشش محنت کرتی تو اس کوشش میں ایک شور پیدا ہو جاتا جس سے سب گھر والے جاگ جاتے، اور وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھ کے باہر جانے کے لیے راستہ سوچنے لگی۔ اسد کار میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہوگا، اور وہ یہاں اندر بن مانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ اس طرف سے ٹہل رہی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اسد کو دیکھنے کے لیے بےتاب نظر آ رہی تھی، لیکن تالا اس کے راستے کا کانٹا بنا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، جسے سوچ کر وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے تک آئی اور دروازہ بند کرنا بھول گئی۔ چھوٹی ابھی بھی سو رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آئی۔ باہر بارش ہو رہی تھی، تیز تیز۔ آسمان پہ بجلی بھی چمک رہی تھی۔ بجلی کی روشنی میں اس نے اسد کی کار دیکھی جو سائڈ پہ کھڑی تھی۔ وہ یقیناً اس کار کے اندر بیٹھا تھا۔ یہی کھڑکی ہی وہ واحد راستہ تھا جو اسے اسد تک لے کر جاتا، لیکن اس کا کمرہ دوسری منزل پہ تھا اور زمین اس کھڑکی سے 25 فیٹ کی دوری پہ تھی۔ ایسے میں وہ چھلانگ تو ہرگز نہیں لگا سکتی تھی۔ ہوا کا تیز جھونکا اس کی وجہ سے کھڑکی زور زور سے ہل رہی تھی اور اس کے بال بھی اڑ رہے تھے۔ پانی کی چھینٹیں چہرے پہ پڑ رہے تھے۔ اسے اچانک اس بن موسم برسات پہ بہت غصہ آیا۔ اس بارش کو بھی آج ہی آنا تھا۔ وہ بیزاری سے سوچنے لگی، کیا کروں کیا کروں؟ وہ کسی چمگادڑ کی طرح کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ چھوٹی مزے سے سو رہی تھی اور وہ محبت میں ذلیل۔ اس نے رشک بھری نگاہوں سے چھوٹی کو دیکھا جو ان سب چیزوں سے آزاد تھی۔ کتنی پرسکون زندگی تھی اس کی۔ یقیناً وہ اس وقت خواب میں پریوں اور شہزادیوں کو دیکھ رہی ہوگی، اور وہ یہ عشق بھی کیا چیز ہے۔ وہ ایک بار کھڑکی کے پاس آئی۔ اسد کی کار کھڑی تھی اور اس کار کو بھی رشک سے دیکھنے لگی جس میں اس کی زندگی تھی۔ اس وقت اسمارا کے دل میں شدید خواہش ابھری، کاش وہ کوئی بلبل ہوتی اور اڑ کر اسد تک پہنچ جاتی۔ یہ جتنے میٹرز کا فاصلہ ان کے درمیان دیوار تھا، اور اوپر سے باقی کا کام بارش نے تمام کر رکھا تھا۔ اس نے نیچے دیکھا۔ کھڑکی سے نیچے کودنا اپنی جان گنوانے کے مترادف تھا، اور اسے ابھی مرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ الماری کے پاس آئی جہاں سے اس نے ایک دوپٹہ نکالا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ 4 دوپٹے نکالنے کے بعد وہ انہیں مضبوطی سے گانٹھ دے کر جوڑنے لگی۔ وہ خود دوپٹہ کبھی استعمال نہیں کرتی تھی، یہ سارے دوپٹے چھوٹی کے تھے۔ سارے دوپٹے جوڑ لینے کے بعد اس نے رسی نما دوپٹے کو ایک سرا کھڑکی کے درمیان والے سوراخ سے بند دیا اور دوسرے حصے کو نیچے پھینک دیا۔ اب وہ ایک بار پھر سے الماری میں ایک بڑا دوپٹہ نکالنے لگی جسے اوڑھ کر وہ بارش اور کیچڑ سے بچنا چاہتی تھی۔ اسی چھوٹی کی چادر ملی جس سے اس نے خود کو سر سے پاؤں تک حجاب کے اندر ڈھانپ لیا، اور کھڑکی کے پاس آئی۔ اس نے رسی کو مضبوطی چیک کیا اور اس کے سہارے سے نیچے آنے لگی۔ وہ ڈر بھی رہی تھی، اس کا پہلا تجربہ تھا۔ نیچے آتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے پائپ لگنے سے خوب رگڑ آئی۔ پاس پہنچ کر اس نے چھلانگ لگائی۔ کیچڑ اور پانی کے چھینٹوں سے وہ کپڑا بھر گیا۔ چھلانگ لگانے کی وجہ سے اس کے پاؤں پہ بھی موچ آئی۔ وہ جانتی تھی ابھی محبت میں بہت کچھ سہنا باقی ہے۔ ہاتھ پاؤں درد کرنے لگے۔ وہ لنگڑاتی ہوئی کار تک پہنچ گئی۔ اسے دیکھ کر اسد کے چہرے پہ خوشی آئی، وہ بھی مسکرا دی۔ اسد نے کار کا دروازہ کھولا اور وہ آس پاس دیکھتے ہوئے اسد کے برابر بیٹھ گئی۔
اسد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ اس کی دھڑکن بے قابو تھی۔ اسد کو دیکھ کر وہ یوں ہی بے قابو ہو جاتی تھی۔ اتنی دیر کہاں لگاتی، جان اٹکی ہوئی تھی میری۔ اسد اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولا۔ کیا کرتی، دروازہ بند تھا، مجھے مجبوراً کھڑکی سے کود کر آنا پڑا اور میرے ہاتھ پہ رگڑ بھی آئی۔ اس نے اسد کو اپنے ہاتھوں کی طرف متوجہ کیا۔ اسد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ اس کے ماتھے پہ پریشانی کی لکیریں ابھریں۔ یہ کیا؟ او میری جان، تم جانتی ہو نا مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے تمہارے زخموں سے۔ اوف، یہاں تو فرسٹ ایڈ باکس بھی نہیں ہے، کیا کروں، کیسے پٹی کروں تمہارے ہاتھوں کی؟ وہ اداسی سے بولا۔ کم آن اسد، اس چھوٹے سے زخم کو چھوڑو، میرے دل پہ جو زخم لگے ہیں ان کے بارے میں سوچو۔ وہ ناگواری سے بولی۔ ارے میری جان، اپنے اسد کی ہوتے ہوئے تم چنتا کیوں کرتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے پاس، اور زخم چھوٹا ہو یا بڑا زخم ہے تو زخم اپنے لیے نہ صحیح میرے لیے ہی اپنا خیال رکھا کرو، جانتی ہو نا میری جان تجھ میں بستی ہے۔ وہ اس کی تھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے بولا۔ وہ مسکرا دی۔ میں جانتی ہوں اسد، لیکن پلیز اس پرابلم کے بارے میں سوچو، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں بھاگ کر شادی کرنی ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں تم سے چھپ چھپ کر نہیں ملنا چاہتی، مجھے تمہیں مکمل پانا چاہتی ہوں۔ مجھے اسد خلیل اپنا چاہیے جس پہ میرا حق ہو۔ وہ اسد کے گالوں پہ ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ اس نے اسمارا کا ہاتھ پکڑ کر ایک بار پھر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ میں تمہارا تھا، تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ اپنی محبت پہ بھروسہ رکھو، میں اپنی زندگی میں کبھی تمہیں تنہا نہیں پڑنے دوں گا، آخری سانس تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، یہ وعدہ ہے اسد خلیل کا تم سے۔ اصل میں تم پہ جتنا بھروسہ کرتی ہوں اتنا بھروسہ مجھے خود پر بھی نہیں ہے، لیکن میں زمانے پہ بھروسہ نہیں کر سکتی، وہ ہمارے پیار کی دشمن ہے جو ہمیں کبھی جینے نہیں دیں گے۔ میں تو کہتی ہوں آج ہی یہاں سے بھگا کر لے جاؤ، میں مزید نہیں رہ سکتی اس دلدل میں، مجھے گھٹن کا احساس ہوتا ہے اس گھر میں، ہر وقت قیدیوں کی طرح زندگی جیو، مجھے لے چلو اس گھر سے دور، اس دنیا سے دور، کہیں اور، کسی اور دنیا میں جہاں صرف اسمارا جاوید ہو اور اسد خلیل، کوئی دوسرا نہ ہو۔ ہماری اپنی محبت کی ایک نگری ہو، ایک حسین وادی جہاں ہم تم ہوں بس۔ وہ باتیں کرتے ہوئے کسی خیالی دنیا میں کھو گئی۔ اس وقت وہ اسد کا چہرہ نہیں دیکھ سکی، اور اگر دیکھ لیتی تو ہاؤ سویٹ میری جان، کتنا حسین خواب تم نے دیکھا ہے، یہ خواب ضرور سچ ہوگا ایک دن، ہماری ایک الگ دنیا ہوگی پہاڑوں، ہر ایک خوبصورت وادی میں، جس میں ہمارا چھوٹا سا گھر ہوگا۔ میں دن کو کام کروں گا اور تم گھر پہ میرا انتظار کیا کرو گی، پھر میں جب شام کو تھکا ہوا گھر لوٹوں گا تو تمہیں سینے سے لگا کر اپنا ہر دکھ بھول جاؤں گا، پھر تم مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا اور اگلی صبح کام پہ رخصت کرتے وقت دروازے تک آنا۔ کیا زندگی ہوگی تب، ایک دم رومانٹک لائف۔ میری ہر خواب کی تعمیر تم ہو، میرے عشق کی جاگیر تم ہو، دل پہ جو نقش ہے میری جان وہ تصویر تم ہو۔ اسد رومانٹک انداز میں شعر کہنے لگا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہنستے ہوئے اس کے دانت چمکنے لگے، اسد بھی ہنسنے لگا۔ بارش جاری تھی اور وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اسی جگہ ساکت بارش میں بھیگ رہا تھا۔ وہ ہر درد کو محسوس کرنا چاہتا تھا جو اس رات مقدس بلال نے محسوس کی تھی۔ اسے جتنی تکلیف ہوئی تھی وہ تکلیف اپنے اندر اتار لینا چاہتا تھا۔ اس رات کی باتیں اسے ترتیب کے ساتھ یاد آ رہی تھیں، کیسے اس نے مقدس کو گھر سے نکالا تھا اور کیسے وہ بے بسی سے روتی گڑ گڑاتی رہی۔ تمہیں بارش پسند ہے نا؟ تمہیں بھیگنا پسند ہے نا مقدس؟ آؤ دیکھو بارش ہو رہی ہے، آؤ بھیگو اس برستی بارش میں، مجھے بھی تمہارے ساتھ بھیگنا ہے، تمہارا ہاتھ پکڑ کر۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہا تھا۔ 2 گھنٹوں سے وہ اسی طرح اسے کئی بار آوازیں دے چکا تھا، مگر یہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے یاد آیا مقدس اس رات بارش میں بھیگ کر آئی تھی اور شرارت سے اس نے پانی کے چند قطرے اس کے چہرے پہ گرائے تھے، اور وہ اس وقت سویا ہوا تھا۔ اسے بہت غصہ آیا اور اس نے غصے میں آ کر، بارش لوٹ آئی ہے، تم کیوں نہیں آتی؟ آؤ بارش میں بھیگ کر میرے چہرے پہ چھینٹے مارو، اس بار تمہیں گھر سے نہیں نکالوں گا، وعدہ ہے میرا، اس بار تمہیں بھیج کر سینے سے لگا لوں گا۔ اس رات جب اس نے مقدس کو دھکے مار کر گھر سے نکالا تھا اور دروازہ بند کر دیا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو پیچھے سے اس نے دروازہ کھٹکنے اور مقدس کی روتی ہوئی آواز سنی، پلیز رابیل دروازہ کھولیں۔ اس نے ناگواری سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ لائٹ آف کر کے وہ سونے کے لیے لیٹا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے چہرے پہ بازو رکھا، پھر بھی وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ احساس جرم اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ وہ جتنا لاپرواہ، جتنا غصے والا کیوں نہ ہوتا، لیکن وہ اتنا ظالم تو کبھی نہیں تھا۔ وہ صرف جذباتی کیفیت میں مبتلا ہو کر اس نے اس لڑکی کو گھر سے نکالا تھا۔ ایک تو اسے ویسے بھی اس لڑکی کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی تھی، اور دوسری طرف سے وہ نیند سے اٹھا تھا اور غصے میں آ کر اس لڑکی کو اس نے گھر سے نکال دیا۔ باہر بجلی کی اور بارش کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بستر سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔
اس کے ہاتھوں میں جو تھوڑا زخم تھا صبح جلنے کی وجہ سے اس زخم کو دیکھنے لگا۔ پھر اسے یاد آیا اس لڑکی نے آگ میں کود کر اس کی جان بچائی تھی۔ وہ اتنا احسان فراموش ہو گیا کہ اس نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ کم از کم اسے ایک رات وہاں رہنے کی اجازت دینی چاہیے تھی۔ چلو ابھی جا کر بلا لیتا ہوں، وہیں بیٹھی ہوگی چوکھٹ پہ۔ یہی سوچ کر وہ سیڑھیاں اترنے لگا اور دروازے تک آیا۔ بارش جاری تھی مگر وہ نہیں تھی۔ اس نے آس پاس ہر طرف دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر کے بڑے دروازے تک آیا۔ اس کے پیر کیچڑ سے بھر گئے۔ ہے گرل، ویئر آر یو؟ اس نے دونوں ہاتھوں کو گول کر کے منہ کی طرف میں رکھا اور زور زور سے چلانے لگا۔ اوکے کم، آئی ول گیو یو مور چانس۔ وہ جتنی زور سے چلا سکتا تھا چلایا مگر وہ نہیں تھی۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے چٹکے۔ گو ٹو ہیل، مجھے کوئی شوق نہیں اپنی نیند خراب کرنے کا۔ بڑبڑاتی وہ واپس کر کے اندر آیا تھا۔ سامنے ہال میں اس کی نظر کھانے کی ٹیبل پر پڑی۔ ہلدی والا دودھ، اس کی پسند کے کباب رکھے ہوئے تھے اور کھیر بھی۔ وہ برف بن چکا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کل کی آئی اس لڑکی کو اس کی پسند کیسے پتہ چلی۔ بے اختیار سی کیفیت میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا، کچھ الگ۔ اور اس نے کباب ٹیسٹ کیے۔ اس کے ہاتھوں کا ذائقہ بڑا لذیذ ہے، رابیل کو اعتراف کرنا پڑا۔ مگر اگلے ہی پل اسے خود پہ بہت غصہ بھی آیا، اور اس کے ہاتھ کی بنی ڈش کیوں کھا رہا ہے؟ اس نے جو کھایا تھا غصے سے اگل دیا، اور آج اس برستی بارش میں، اس طوفانی رات میں اسے کھانا یاد آ رہا تھا۔ کیا سوچ کر وہ اس کے لیے کھانا بنا کر گئی تھی، اور اسے کیوں جگانے آئی تھی؟ کھانے کے لیے؟ شاید اس معصوم لڑکی نے یہ سوچا ہوگا کہ مل کر ڈنر کروں گی اپنے شوہر کے ساتھ، مگر اسے کیا پتہ تھا اس کا سامنا کسی ظالم وڈیرے سے ہونے والا ہے۔ او میرے اللہ، اس نے روتے ہوئے سر تھام لیا۔ کاش پھر سے وہ رات لوٹ آئے۔ سب کچھ وہی ہے، وہ کچن، وہ گلاس، وہ ٹیبل، صرف وہی کیوں نہیں ہے؟ وہ اس برستی بارش میں سجدے کرنے لگا۔ وہ اللہ کے سامنے بھیک مانگنے لگا۔ وہ اللہ سے مقدس کو مانگنے لگا۔ اے اللہ، میں نے زندگی میں کچھ خاص نیکیاں نہیں کی ہیں، لیکن آپ گنہگاروں کی بھی سنتے ہیں۔ آپ مالک ہیں، خالق ہیں، سبھی کائنات آپ کے ماتحت ہے۔ میں آپ سے اپنے لیے صرف مقدس بلال کو مانگ رہا ہوں۔ مجھے صرف وہی چاہیے میرے اللہ۔ اس ایک لڑکی کی یاد نے مجھے دنیا دین سے غافل کر دیا۔ ہر وقت وہ ایک ہی میرے حواسوں پہ چھائی رہتی ہے۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے اللہ اگر مجھے مقدس بلال مل جائے۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اس لڑکی پہ بہت ظلم کیے ہیں، لیکن آپ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کی رحمت میرے گناہوں سے بڑی ہے، آپ سب سے بڑے ہیں۔ پلیز میری مدد کریں، میری دعا قبول کر لیں۔ آپ غفور و رحیم ہیں، مجھ پہ رحم کریں۔ میں مر جاؤں گا اس لڑکی کے بنا، میں جی نہیں سکتا۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور دل سے اسے اپنی منقوہ تسلیم کر چکا ہوں۔ ہمارا رشتہ صرف صاف ستھرا ہے۔ میری محبت کو جڑنے مت دیں، میرا ساتھ دیں، جس طرح آپ نے اب تک میرا ساتھ دیا ہے۔ جیسے آپ اپنے ہر بندے سے محبت کرتے ہیں، ویسے ہی میری بھی مدد کریں۔ مجھے مقدس بلال دے دیں میرے اللہ، میری کوئی نیکی ہو تو اس کے بدلے۔ میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور یہ واحد گناہ ہے جو میں نہیں کرتا، جانے انجانے میں جیسے بھی، لیکن میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اور آپ کو یاد ہے میں نے ایک بار پارک میں ایک بچے کو 100 روپے دیے تھے، بنا کسی مطلب، بنا کسی غرض کے۔ اس نیکی کے بدلے مجھے مقدس دے دیں، وہی لڑکی مجھے دے دیں۔ رابیل غضن پر 100 روپے کے بدلے اللہ سے اپنے لیے مقدس بلال مانگ رہا تھا۔ ہر انسان کی طرح وہ اپنی نیکیاں اللہ کو جتا رہا تھا۔ دل سے جو عبادات انسان کرتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ وہ نیکیاں انسان بھی استعمال کرتے ہیں، وہ بھی وہی کر رہا تھا۔ اتنی شدت سے اس نے آج تک کوئی دعا نہیں مانگی جس شدت سے وہ ایک لڑکی کو مانگ رہا تھا۔ وہ وہیں سجدے میں پڑا تھا، اندر جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ سزا دینا چاہتا تھا خود کو، بارش کی۔ اس رات وہ محبت کا ماتم کر رہا تھا۔ صبح کا الارم بجا، گھڑی 5 بجنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ جاوید اقبال نے اٹھ کر الارم کو ساکت کیا اور پاس لیٹی زرینہ بیگم کو دیکھا جو گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ وہ چادر ہٹا کر واش روم میں گھس گئے اور ارادہ ان کا نماز پڑھنے کا تھا۔ وہ کبھی نماز پڑھتے تھے کبھی نہیں، لیکن کچھ عرصے سے وہ باقاعدگی سے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس عمر میں وہ جان چکے تھے سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط۔ زندگی میں ہر انسان پہ کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ جان جاتا ہے صحیح اور غلط کا فرق۔ اسے پتہ ضرور چل جاتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ وہ اللہ کی طرف لوٹ ضرور جاتا ہے۔ کچھ لوگ دیر سے سمجھتے ہیں تو کچھ لوگوں کو وقت پہ ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ اچھا اسد، میں چلتی ہوں۔ اور 2.5 گھنٹے سے اسد کے ساتھ کار میں بیٹھی تھی۔ وہ جانا چاہتی تھی لیکن اسد تھوڑا اور کہہ کر اسے روکے رہتا تھا۔ وہ اسد کے پاس وقت گزارنا چاہتی تھی لیکن ڈر بھی رہی تھی۔ اسد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور اس کے لمس کو پا کر پرسکون تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے میری جان، ابھی تو آئی ہو؟ کیا کہا؟ ابھی آئی ہوں؟ کب سے بیٹھی ہوں؟ اب تو صبح ہونے والی ہے، مجھے چلنا چاہیے، دیر ہو چکی ہے کافی۔ وہ ڈرتی ہوئی بولی،
ہائے بس دل کرتا ہے تمہاری آواز سنوں اور تمہیں دیکھوں اور دیکھتا رہوں. تمہارے علاوہ میں کچھ دیکھ ہی نہیں پاتا, کچھ سننا ہی نہیں چاہتا. پلیز میرے پاس بیٹھو, ابھی مت جاؤ, میری جان نکل جائے گی. تمہیں دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ رہی ہے. وہ رومانٹک انداز میں بولا. اسد پلیز, اگر کوئی جاگ گیا تو میری خیر نہیں. کل صبح پھر ملیں گے. ابھی زیادہ دیر یہاں بیٹھنا صحیح نہیں رہے گا. چلو چلتی ہوں. وہ جانے کے لیے کار سے نکلنے لگی جب اسد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. وہ پیچھے گھومی. اسد کے چہرے پہ ایک پر اسرار مسکراہٹ تھی. اسد کیا کر رہے ہو, جانے دو نا پلیز. وہ التجائی انداز میں اپنا ہاتھ چھڑانے لگی. اسد نے اسے زور سے کھینچا اور وہ لڑکھڑا کر اس کے سینے سے جا لگی. وہ اس کے اتنے قریب تھی, اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی خوشبو بھی وہ اچھی طرح محسوس کر رہی تھی. اسد نے اس کے گرد بازو پھیلا دیے. وہ کچھ بھی مزاحمت نہیں کر رہی تھی. اسے عجیب سا سکون آ رہا تھا اسد کی باہوں میں. اسد اسے اپنے قریب کرتا جا رہا تھا. پھر اسد نے اس کے گالوں پہ ہاتھ رکھا. اس کے گرم ہاتھوں میں وہ جادو محسوس کر رہی تھی. سرد رات, اکیلے وہ دونوں, گناہ کا وہ غلیظ دلدل جس میں وہ دونوں دھنس چکے تھے. محبت کے نام پہ وہ کیا کر رہے تھے یہ نہیں جانتے تھے. اسد اسے بھینچ کر اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا اور وہ اس میں بھی مدہوش تھی. اسد کے ہونٹ اس کی سلکی بالوں کو چھو رہے تھے اور وہ اس کے سینے کے قریب تھی. اس کی دھڑکن بھی سن رہی تھی. وہ حد پار کرتی جا رہی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے. دلدل میں جب انسان گرتا ہے تو وہ جان نہیں پاتا. انسان اپنے نفس پہ قابو کبھی نہیں رکھ پاتا اور روح کی تسکین کے لیے غلط راستہ اپناتا ہے جس سے وہ خود نقصان اٹھاتا ہے. وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کر پوری طرح مدہوش تھی, ساری دنیا سے انجان, اور یہ پہلی سیڑھی تھی. وہ دونوں گناہ کی آخری سیڑھی تک جانا چاہتے تھے. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ہوا نے اذان دینے والے کی آواز کو پڑ لگا دیے. اس کی آواز وہ بھی سن چکی تھی. اس کے جسم نے تھوڑی حرکت کی اور اس نے اپنا سر اسد کے سینے سے ہٹا دیا. وہ اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی. کہاں جا رہی ہو؟ اسد کو آخری سٹیج پہ پہنچ کر اس کا یہ رویہ سخت ناگوار گزرا. اسد یہ سب صحیح نہیں ہے, میں جانا چاہتی ہوں. صبح ہو چکی ہے, گھر میں کوئی نہ کوئی جاگ جائے گا. وہ اسد کا بازو اپنے کندھوں سے ہٹاتے ہوئے بولی. پلیز 10 منٹ اور رک جاؤ. کچھ غلط نہیں ہے, آج کل یہ سب عام بات ہے. ایسی چھوٹی باتوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا. لڑکی لڑکے کے درمیان ایسے تعلق ہوتے ہیں. ویسے بھی کچھ عرصہ تک ہماری شادی ہو جائے گی. اسد اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بعد کی باتیں بعد میں, بٹ شادی سے پہلے یہ سب صحیح نہیں ہے. ویسے بھی کافی دیر ہو چکی ہے, کل رات کو ملیں گے. بائے. وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلی. بارش ابھی بھی ہو رہی تھی. وہ تیز تیز بھاگتی ہوئی کمرے کے نیچے آ کر کھڑکی کھڑی ہو گئی. اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اسد کی کار سٹارٹ ہو چکی تھی اور اس نے آواز سے یہ اندازہ لگایا اور کچھ ہی پل میں آواز مدھم مدھم ہوتے ختم ہو گئی اور وہ اس گاڑی کو دور جاتا دیکھتی رہی. اس کے دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا, کہیں اسد ناراض نہ ہو گیا ہے. وہ اسے منانا جانتی تھی. وہ دوپٹہ جسے اس نے رسی کی شکل دے رکھی تھی اسے پکڑ کر اس کے سہارے وہ اوپر چڑھنے لگی. کپڑے بال سب بھیگ ہوئے تھے. وہ کافی جدوجہد کے بعد اپنے کمرے کے اندر آئی. کھڑکی کے پاس ہی وہ ساکت کھڑی سامنے دیکھ رہی تھی. زمین پاؤں تلے کھسک جانا, نہیں چھت سر پہ گر جانا, یا پھر شاید آسمان ٹوٹ پڑنا, انہی میں سے کچھ وہ محسوس کر رہی تھی. وہ یک ٹک صدمے سے سامنے اس وجود کو دیکھتی جا رہی تھی جن کے چہرے پہ وہ وحشت صاف دیکھ سکتی تھی. بوندیں اس کے چہرے پہ گر رہی تھی اور وہ تو جیسے سب چیزوں سے انجان تھا. اس کے دل میں, اس کے ذہن پہ بس ایک ہی نام تھا. وہ ایک پاؤں پہ کھڑا تھا. وہ 1 گھنٹے سے ایک پاؤں کے سہارے کھڑے ہو کر بارش میں بھیگ رہا تھا. یہ سزا وہ اپنے آپ کو دے رہا تھا, اس گناہ کے لیے, اس ظلم کے لیے جو اس نے مقدس کے ساتھ کیا تھا. اس کے پاؤں درد کرنے لگے تھے. اس کی آنکھیں بند تھیں. آنکھوں میں آنکھیں نظر آئیں, نقاب سے جھانکتی تو خوبصورت آنکھیں. کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی. وہ لڑکی اس کے دل میں تھی, آنکھوں میں تھی, ذہن میں تھی, کانوں میں اتر چکی تھی, مگر وہ اس گھر میں, اس حویلی میں کہیں نہیں تھی. وہ اسے آواز دے کر تھک چکا تھا. وہ اسے بلا بلا کر تھک چکا تھا, مگر وہ سن نہیں رہی تھی. اس کی آواز عرش تک پہنچ رہی تھی, صرف اسے سنائی نہیں دے رہی تھی. وہ لڑکی رابیل غضنفر کے لیے ہار یا جیت نہیں تھی. وہ زندگی یا موت بن چکی تھی. وہ تھی تو زندگی, وہ نہیں تھی تو موت. وہ سانس بن چکی تھی, دھڑکن تھی. وہ رابیل غضنفر کا ایک حصہ تھی, مقدس رابیل غضنفر. جاوید اقبال اس کا ہاتھ زور زور سے کھینچتے ہوئے اسے سیڑھیوں سے نیچے لا رہے تھے. ان کے چہرے پہ نفرت ہی نفرت نظر آ رہی تھی اور وہ کسی مقناطیس کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چلی جا رہی تھی. وہ نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. وہ بس خوف کے عالم میں انہیں دیکھ رہی تھی. سیڑھیوں سے نیچے آ کر آخری سیڑھی پر پہنچ کر انہوں نے اسے دھکا دیا. وہ کسی گولی لگے پرندے کی طرح اڑتی ہوئی صوفے پہ جا لگی. اس کا ہونٹ صوفے کی لکڑی سے ٹکرایا.
ایک آہ اس کے منہ سے نکلی اور ہونٹوں سے خون جاری ہو گیا۔ جاوید اقبال غصے سے آگے بڑھے۔ انہوں نے اسمارا کو بالوں سے پکڑا اور کھڑا کر کے ایک اور دھکا دیا۔ بے شرم، بد کردار، بے حیا، بے غیرت، ماں باپ کی عزت یوں سریعام اچھالتے شرم نہیں آئی تمہیں؟ وہ فرش پہ بکھرے ہوئے اس وجود کی طرف بڑھے اور یکے بعد دیگرے تھپڑ اس کے چہرے پہ مارے۔ وہ روتے ہوئے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جاوید اقبال کے بھاری ہاتھ کے سامنے اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ کیا نہیں دیا تمہیں ہم نے؟ کون سی چیز جسے پانے کے لیے تم اس حد تک گر رہی ہو؟ یوں اندھیری رات میں ہماری غیرت کو اپنے پاؤں تلے روند رہی ہو، بے غیرت لڑکی۔ زرینہ نے صبح مجھے بتایا تھا، مجھے یقین نہیں آیا تم ایسا کچھ کر سکتی ہو، مگر اب تو خدا نے ہر شے صاف کر کے دکھایا۔ اللہ کی مار ہو تم پر۔ وہ اب اسے لاتوں سے پیٹنے لگے۔ لات اس کے جسم پہ پڑ رہی تھی۔ درد کا ہوش نہیں تھا اسے، تو بس ڈر رہی تھی، بس دل اچھل رہا تھا۔ پاپا پلیز! اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے، زبان بولنے سے انکاری ہو گئی۔ والدین اپنی اولاد پہ بھروسہ کرتے ہیں، انہیں کھلی آزادی دیتے ہیں، اور تم جیسی بد کردار لڑکیاں بھروسے کے نام پر اندھیری راتوں میں ان کی عزت قدموں تلے کو چلتی ہو۔ اللہ کا خوف نہیں آتا نامحرم لوگوں سے ملتے ہوئے؟ اس عمر میں لوگوں کی تیکھی نگاہیں سہنے کی ہمت ہے مجھ میں؟ کیا میں ان کے طنز بھرے جملے سن سکتا ہوں؟ گناہ کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچا اللہ دیکھ رہا ہے؟ وہ کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑ رہے تھے اور وہ بے بس سی فرش پہ پڑی تھی۔ وہ گرجتے ہوئے ایک بار پھر آگے بڑھے اور اس کے بال پکڑ کر اسے سیدھا کیا اور ایک زوردار دھکا دے کر اسے دیوار پہ مار دیا۔ دیوار کی ٹکر لگنے سے وہ بے جان ہو کر گر پڑی۔ اس کے جسم سے خون نکلنے لگا اور ایک پل میں وہ خون میں نہا گئی۔ موت اس کے بالکل قریب تھی۔ اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا، بے یار و مددگار پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی اور میز سے ٹکر کر گر پڑی۔ شیشے کا جگ ٹوٹ کر نیچے گرا۔ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم میرے بھروسے میری عزت کا یوں خون کرو گی، ایسا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس سے پہلے تیرا کالا چہرہ سب کو نظر آئے، میں تمہیں خود ہی ختم کر دوں گا۔ پاپا میں نے کچھ غلط نہیں کیا کا، اور لرزتے خون آلود ہونٹوں سے بولی۔ غلط نہیں کیا؟ تو اتنی رات کو کیوں گئی تھی باہر؟ کس سے ملنے؟ وہ اور زیادہ مشتعل ہوئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑا اور اسے زمین پہ پٹخ دیا گیا۔ وہ کانچ کی طرح بکھر گئی۔ وہ سہم کر اپنے پاپا کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ اسے آج مار ہی ڈالیں گے۔ وہ خون میں لت پت پڑی تھی، جسم کے انگ انگ میں درد اٹھ رہا تھا۔ گھر میں سب لوگ سوئے ہوئے تھے، کسی کو نہیں پتہ تھا کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ مات اس کے سامنے رقص کرنے لگی۔ تم جیسی لڑکی کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا، یوں یہ دن دیکھنے سے تو اچھا تھا مر جاتا۔ جاوید اقبال نے اپنے بھاری ہاتھ ذرا آگے بڑھائے۔ اب وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا رہے تھے۔ اس کی سانسیں بند ہونے لگیں، دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں تھیں۔ وہ کسی بھی پل مر سکتی تھی، ختم ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے زور زور سے کھانسی ہونے لگی۔ جاوید اقبال کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے ہاتھوں کی مزاحمت سے جاوید اقبال کے ہاتھوں کو ذرا ڈھیلا کیا اور زور سے زرینہ بیگم کو آواز دی، مما! وہ اتنی زور سے چلائی کہ پورا گھر اس کی آواز سے گونج اٹھا۔ ماما پلیز مجھے بچاؤ! وہ روتے ہوئے چلائی۔ جاوید اقبال نے ہاتھوں کی گرفت مزید مضبوط کی۔ اس کی منتظر نگاہیں دروازے کو دیکھ رہی تھیں۔ زندگی تو سب کو پیاری ہوتی ہے، چاہے پہلے انسان مرنے اور خودکشی کے لاکھوں دعوے کیوں نہ کر لے، لیکن موت کو سر پر دیکھ کر وہ خود بچانے کی ضرور کوشش کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے اپنی ماما کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر ہی سناٹے میں آ گئیں۔ بھاگتی ہوئی وہ دونوں کے پاس آئیں اور جاوید اقبال کا ہاتھ پیچھے کھینچنے لگیں۔ وہ رو بھی رہی تھیں۔ جاوید اقبال پر جیسے اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ غضبناک انداز میں اس کا گلا دبا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں پھیل چکی تھیں۔ خدا کے لیے چھوڑے اسے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زرینہ بیگم نے روتے ہوئے جاوید اقبال کے ہاتھ کو اپنے پیچھے کھینچا اور انہیں اس سے دور لے گئیں۔ ان کا چہرے پہ غصہ برقرار تھا، ماتھے پہ پسینہ تھا۔ میں اس بد کردار لڑکی کو جان سے مار دوں گا۔ اس بے غیرت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، میں ختم کر دوں گا اسے۔ وہ ایک بار پھر آگے بڑھے۔ زرینہ بیگم نے ان کی بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ان کے پیروں میں گر گئیں۔ نہیں نہیں، اللہ کا واسطے آپ کو ایسا نہ کریں، میں خود سمجھاؤں گی اسے، آپ جائیں خدا کے لیے۔ وہ روتے ہوئے ان سے التجا کرنے لگی۔ جاوید اقبال غصے میں وہاں سے چلے گئے۔ وہ ابھی بھی بے سدھ پڑی تھی۔ زرینہ بیگم اس کے پاس آئیں اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر رونے لگیں۔ آئیے آئیے کہ سرکار! چندہ بائی نے ہاتھوں میں پکڑی پھولوں کی ٹوکری سے کچھ پھول نکال کر دروازے سے آنے والے نئے مہمان کے اوپر ڈالے۔ وہ سوٹ میں ملبوس مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ کہیں ہم خواب تو نہیں دیکھ رہے کہ صاحب ہمارے اس غریب خانے پر؟ وہ ایک انداز سے بالوں میں لگے گجرے کو پیچھے کرتے ہوئے بولیں۔ خوش قسمت تو ہم ہیں چندہ بائی، آپ جیسی خاتون سے بخشش پا کر ہماری زندگی سنور جاتی ہے۔
वो अब चंदा बाई के साथ साथ चल रहा था। चंदा बाई ने फूलों की टोकरी एक लड़की को थमाई और वो दोनों अंदर हॉल में दाखिल हुए, जहाँ कई लड़कियाँ मुजरा कर रही थीं और आसपास मेहमानों पे बैठे हुए थे। चंदा बाई एक सोफ़े की तरफ बढ़ी, वो भी उनके पीछे पीछे उनके बराबर वाले सोफ़े पे टांग के ऊपर टांग चढ़ाकर बैठ गया। होंठों पे एक शैतानी मुस्कुराहट थी। आंखें सामने नाचती लड़कियों को देख रही थी, जो किसी पंजाबी धुन में बड़ी खूबसूरती से ठुमके लगा रही थीं। क्या बात है चंदा बाई, बड़ा खूबसूरत महफिल लगाया हुआ है आपने तो। वो इस मुजरे से काफ़ी महसूस हो चुका था। चंदा बाई अब पान मुंह में डालने लगी। अरे यूं ही तो पूरे शहर में हमारा नाम नहीं मशहूर सरकार, वैसे आज की ये ख़ास महफिल आपके आने की खुशी में लगाई है, कहकर उन्होंने पास खड़ी लड़की कुछ इशारा किया। वो लड़की इशारा समझकर वहाँ से गायब हो गई। नवाजिश है जनाब की, वरना हम किस काबिल। निगाहें सामने रखी उसने जवाब दिया। उस महफिल में उसके अलावा भी कई मेहमान थे जिन्हें वो जानता था। अक्सर लोग उनके मुस्तकबिल गाहक थे, जिनसे कुछ सियासतदान, कुछ शराबी और कुछ बड़े पापों की भी बड़ी औलादें थीं। इस कोठे से उसका बहुत पुराना रिश्ता था। ये कहना गलत नहीं होगा, इस कोठे की वजह से उसकी ज़िंदगी बनी और उसका नाम अमीरों में शामिल हो गया, वरना एक बेरोज़गार नौजवान हुआ करता था कभी। लेकिन जब से उसने लड़कियों की स्मगलिंग का काम शुरू किया था, वो दिन ब दिन तरक्की करता गया। वैसे सरकार, आपको माल अभी तक नहीं पहुंचा? चंदा बाई ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। वो चौंक कर उन्हें देखने लगा। पहुंच जाएगा चंदा बाई, सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है। वो इनके कंधे पे हाथ रख कर बोला, कहीं अंगूर खट्टे वाली बात ना हो जाए। उन्होंने टुकड़ा जोड़ा और फिर खुद ही कहका लगाया। एक ही उनके मुस्कुराने पे इक्तफा किया। वो एक बार फिर रक्स करती लड़कियों को देखता रहा, जिससे उसकी आंखें सुकून पा रही थीं। लाल लाल फ्रॉक में मलबूस वो झूमती लड़कियां उस वक्त कई आंखों का तारा बनी हुई थीं। एक लड़की ट्रे में वो गिलास ड्रिंक लाई। उसने हाथ बढ़ाकर एक गिलास उठाया, दूसरा गिलास चंदा बाई ने लिया। उन्होंने भी अपना गिलास उठा लिया। वो अपना गिलास होंठों से लगा चुका था, निगाहें बदस्तूर सामने ही थी, लेकिन चंदा बाई उसे देख रही थी। वैसे सरकार, एक बात कहें? चंदा बाई ने कोई तमहीद बांधी। उसे एक बार फिर उनकी तरफ मुतवज्जो होना पड़ा। जी जी ज़रूर, वो घूंट भरते हुए बोला। चंदा बाई भी गिलास होंठों से लगा चुकी थी। अभी तक मुआवजे की बात नहीं की आपने? चंदा बाई ने गौर से एक का चेहरा देखा, जो किसी सोच में डूबा हुआ था। अब आप तो जानती हैं, हमारे बीच कभी फ़र्क नहीं रहा। मैं माल देता हूँ, आप मुआवजा। दोनों की रोज़ी रोटी चल रही है, वो मुस्कुराते हुए कहने लगा। चंदा बाई के चेहरे पर भी पेशेवराना मुस्कुराहट आई। वो तो ठीक है सरकार, लेकिन बात पहले हो जानी चाहिए तो बेहतर है, और माल भी अब जल्दी पहुंचाएं। जिन जिनको तस्वीर दिखाई है वो सब पहले ही पेमेंट कर चुके हैं, बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं इस नई बुलबुल का। चंदा बाई ने फिर से गिलास होंठों से लगाया। 20 लाख, उसने कीमत बताई। चंदा बाई के हलक में कोक फंस गया। वो बुरी तरह खांसने लगी और हैरत से एक को देखने लगी। 20 लाख? सरकार, कुछ तो रहम करे हम पे, इतनी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। वो खुफत से मुस्कुराती हुई कहने लगी। इस ज़्यादा कहाँ है चंदा बाई, हर बार 10 लाख लेता हूँ, लेकिन इस बार माल भी हीरा दे रहा हूँ, जिसकी कीमत मार्केट में करोड़ों की होगी। और वैसे भी आप तो बाद में इस पर करोड़ों कमाएंगी, 20 लाख ज़्यादा नहीं है। अब क्या कह सकते हैं आपको, आप ही की मेहरबानियों की वजह से तुम्हारा कोठा चल रहा है। चलो मंजूर है कि साहब का हुक्म सर आँखों पर। वो हाथों अदाब के अंदाज में चेहरे की तरफ ले गईं। एक ये मुस्करा दिया और एक बार फिर ड्रिंक पीते हुए सामने देखने लगा। राबेल, राबेल, बेटा आंखें खोलो। इस दूर कहीं अपने बाप की आवाज़ सुनाई दी, जिसे वो किसी कुएं से उसे आवाज़ दे रहे हों। उसे सर में दर्द का एहसास हुआ। आंखें बंद थी, जिन्हें वो खोलने की कोशिश कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों ने हरकत की और सामने का मंजर उसके सामने आता गया। वो धुंधले चेहरे। उसने आंखें पूरी खोल दी। कमरे में तेज़ रोशनी की वजह से उसे एक पल के लिए फिर से आंखें बंद करनी पड़ी और कुछ देर वो यूं ही आंखें बंद किए लेटा रहा। अगली बार जब आंखें खोली तो हर शय साफ नज़र आने लगी उसे। उसके पापा सामने खड़े थे, जिनके चेहरे पे तशवीश थी। उसने गर्दन को जुम्बिश देकर दूसरे अफराद को देखा। वो लैपटॉप में मलबूस थे, उनकी आंखों पे ऐनक लगी हुई थी। राबेल को समझने में देर नहीं लगी वो कौन है और किस लिए आए हैं। फिर उसने कमरे को देखा, वो यहाँ कैसे आया, ये सवाल उसके जहन में था। और फिर उसे कल रात का वाक़या याद आया। वो तूफ़ानी रात, उसे याद करके दर्द में एक बार फिर इजाफा हुआ। उसने गिराते हुए आंखें मींच लीं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ इसे, कब तक ठीक हो जाएगा? उसने अपने बाप की तशवीश भरी आवाज़ सुनी। हौसला रखे चौधरी साहब, बस ज़रा टेम्परेचर हो गया उसे, जल्द ही ठीक हो जाएगा। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, मेडिसिन भी आपको लिख दी है, कुछ दिनों तक बाकायदगी से इस्तेमाल करें। डॉक्टर अपने नर्म लहजे में बोला और इजाज़त लेकर वहाँ से रुखसत हो गया।
چودھری صاحب اس کے سرہانے آ بیٹھے اور اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے وہ تشویش سے اس کا بخار چیک کرنے لگے۔ وہ پھر کمبل درست کر کے وہاں کمرے سے باہر نکل گئے اور جاتے جاتے وہ بلب بجھانا نہیں بھولے۔ ہر بات اس کی دل میں تازہ تھی، ہر یاد۔ کل ساری رات وہ بارش میں کھڑا رہا، اسے نہیں معلوم کب اسے ہوش آیا، کب کیا ہوا۔ اب دن کے 10 بج رہے تھے، پتہ نہیں وہ کتنی دیر سے کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ مقدس، اس کے دل نے پکارا، مقدس آؤ، آ کر دیکھو تو صحیح میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کیا تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے عشق ہے؟ میں تمہارے پیچھے پاگل ہو چکا ہوں۔ کیا تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ لیکن میں جانتا ہوں شاید سمندر جتنی، یا پھر زمین، یا پھر آسمان، لیکن مجھے نہیں پتہ، شاید میرے پاس وہ پیمانہ ہی نہیں جس سے میں محبت کو ماپ سکوں۔ بس میں تم سے محبت کرتا ہوں، محبت کی آخری حد تک۔ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، آنکھوں کے سامنے وہ 2 آنکھیں تھیں اور اس کی اپنی آنکھیں نم تھیں۔ واٹ؟ وہ چلائی، اس کی آواز زرینہ بیگم کے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں ماما؟ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے بسی اور غصے سے بولی۔ بکواس بند کرو، کوئی ظلم نہیں ہو رہا تم پہ اسمارا، ظلم تو تم ہم پہ کری ہو، ہماری عزت کی دھجیاں اڑا رہی ہو سریعام۔ مگر مزید نہیں، تمہارے پاپا کے کسی جاننے والے سے تمہارا رشتہ طے کیا گیا ہے اور ہم نے کل رات نکاح کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے اب ہمیں مزید خوار نہ کرو۔ میں خوار کر رہی ہوں یا آپ؟ ایک معمولی سی بات کو ضد بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ کیا خرابی ہے صد میں؟ کیوں میری خوشیوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ اسمارا کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ والدین کبھی اپنی اولاد کی دشمن نہیں ہوتی اور نہ ہی اپنے بچوں کے ساتھ کچھ برا کر سکتے ہیں۔ جو تمہارے لیے صحیح نہیں ہے وہ ہم تمہیں کبھی نہیں دیں گے۔ اگر بات صرف اسٹیٹس اور لیول کی ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، مگر جس سے تم شادی کرنا چاہتی ہو وہ لڑکا صحیح نہیں ہے۔ وہ دونوں اسمارا کے کمرے میں کھڑی تھیں جب زرینہ بیگم نے آ کر اسے یہ بریکنگ نیوز دی، جس سے وہ پھٹ پڑی۔ ہاں، آپ لوگوں کو اپنا لیول نہیں گرانا، آپ کو ٹینشن صرف اس بات کی ہے وہ لڑکا مڈل کلاس گھر سے ہے۔ آپ لوگوں کی میری زندگی تباہ کر دینا چاہتے ہیں اپنی جھوٹی شان و شوکت، جھوٹی انا کے لیے۔ ایسے کوئی کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ؟ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے میں آپ کی سگی بیٹی ہی نہیں ہوں۔ وہ جل کر بولی، مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ تم میری بیٹی ہو ہی نہیں۔ میں نے تو تمہیں اچھی سے اچھی پرورش دی تھی، تمہاری اچھی تربیت میں کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ آخر کہاں غلطی کر گئی جو تم جیسی نافرمان اولاد ملی؟ شکل دیکھو اپنی، کپڑے دیکھو اپنے، حجاب اور نقاب تو دور، تم دوپٹہ بھی نہیں لیتی سر پہ، بازو برہنہ ہے۔ کیا مسلمان گھر کی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جیسی تم ہو؟ زرینہ بیگم نے تیکھے انداز میں اسے دیکھا، لیکن اس پہ کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ کم آن، مجھے نہیں جاننا لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، مجھے اسد کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں کرنی، چاہے آپ لوگ کچھ بھی کریں، میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی۔ اس زندگی میں تو مجھے اور اسد کو کوئی جدا نہیں کر سکتا مما، وہ مضبوط انداز میں بولی۔ شرم کر، شرم، ماں کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہوئے تیری زبان نہیں لڑکھڑاتی؟ تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ دیکھ میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، ہمارا اور تماشا مت بنا، اس عمر میں ذلیل مت کر۔ زرینہ بیگم اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگیں۔ آپ چاہے ہاتھ جوڑیں یا پاؤں پڑیں، لیکن میں اسد کو کبھی نہیں بھول سکتی، اور یہ لوور کلاس فیملیز والے رونے دھونے کے سین میرے سامنے مت کیا کریں۔ آپ کی کسی بھی آنسو کا مجھ پہ اثر نہیں ہونے والا۔ زرینہ بیگم کا بی پی شوٹ کر گیا۔ تجھے کیا لگتا ہے میں یوں ہی تیری منتیں کرتی رہوں گی؟ تیرے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں بدلنے والا۔ تیرے بابا بات کر چکے ہیں اور اب تمہیں اس رشتے کو قبول کرنا ہی ہوگا۔ زرینہ بیگم انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے لگی۔ نو وے مما، آپ بھی میری بات کان کھول کر سن لیں، اگر میرا نکاح کہیں اور کرنے کی کوشش کی آپ لوگوں نے تو میں نکاح کے وقت ہی انکار کر دوں گی۔ اس سے آپ کی عزت کا ہی جنازہ اٹھے گا۔ میں بھری محفل میں منع کر دوں گی۔ سب کے سامنے خوار ہونے سے بہتر ہے یہ تماشا ہی نہ کریں آپ لوگ۔ وہ پھنکاری، اسے بھی غصہ آنے لگا۔ اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، یاد رکھنا۔ ماں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، تو جہنم میں آگ میں جلے گی۔ وہ رونے لگی۔ کتنی بار کہا میں آپ کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرتی، اور اگر خواہ مخواہ آپ لوگوں نے زیادہ زور دینے کی کوشش کی تو میں بھاگ جاؤں گی۔ اس نے بھی غصے سے انگلی اٹھائی۔ زرینہ بیگم نے کبھی سوچا نہیں تھا اپنی بیٹی کے ہاتھوں یوں ذلیل ہونا پڑے گا۔ ایک معمولی ضد کے لیے وہ یوں اپنے والدین سے بغاوت کرے گی۔ بھاگو گی تب جب تمہیں یہاں رکھا جائے گا، کل صبح ہوتے ہی تمہیں یہاں سے ایک دور پہاڑی علاقے میں لے جائیں گے، وہیں تیرا نکاح ہوگا۔ یہ دھمکی اس کے 14 طبق روشن کر گئی۔ اب وہ واقعی سناٹے میں آ گئی۔ زرینہ بیگم بات پوری کر کے کمرے سے نکل گئیں اور وہ وہیں ساکت وجود لیے کھڑی رہی۔ اسے پتہ تھا یہ محض کوئی دھمکی نہیں ہے، انہوں نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے، اور اگر اسے یہاں سے لے گئے تو جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ وہ سوچ کر ہی پریشان ہو رہی تھی۔ اسد سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے اس کی خیر خبر سناتی۔ صرف آج کی رات ہی رہ گئی تھی،
اس کے پاس چند گھنٹے جن میں سے آر یا پار کا فیصلہ کرنا تھا۔ ان کچھ گھنٹوں میں بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ ایسے میں تو کوئی معجزہ بھی نہیں اسے بچا سکتا تھا۔ وہ خود پہ حقیقتاً چھت گرتا محسوس کر رہی تھی۔ پولیس رات کیا ہے یہ وہ سمجھنے لگی تھی۔ اسے چاروں طرف اندھیرا نظر آنے لگا، کوئی روشنی نہیں تھی دور دور تک۔ وہ کسی بھی قیمت پہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسد سے رابطہ کرنا چاہتی تھی لیکن رابطے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں بچا تھا۔ وہ اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اضطراب کے عالم میں وہ کمرے میں ٹہلنے لگی۔ پارک میں ہر طرف اندھیرا تھا، بس اسٹریٹ لائٹس کی ہلکی روشنی اس اندھیرے کو چیرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مغرب کی نماز کو 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ پارک کے درمیانی حصے میں لکڑی کی بینچ پہ پاس وہ دونوں گلے ملے اور ایک دوسرے کو بھینچ لیا۔ دونوں کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر خوش نظر آ رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی گلے لگے رہے، پھر اسفر نے رابیل کو خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ رابیل میں غیر معمولی تبدیلی وہ آتے ہی نوٹ کر چکا تھا۔ یا رابیل، تم کچھ بدل نہیں گئے؟ وہ کھل کر اپنی رائے دے رہا تھا۔ بہت بدل گیا ہوں، وہ اداسی سے بولا۔ آواز میں ایک گہرے دکھ کا سایہ تھا۔ اسفر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس بینچ پر بٹھا دیا، خود بھی اس کے برابر اس کے بالکل پاس آ بیٹھا۔ رابیل کی طبیعت بھی کافی سنبھل چکی تھی۔ وہ صبح کی نسبت خود کو بہتر کر محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس وقت گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوپ پی رہا تھا جب اسفر کی کال آئی۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتا تھا اسفر جب پاکستان آتا ہے ہی تو ہی سے کال کرتا ہے اور آتی سب سے پہلے اسے فون کرتا ہے۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اسفر نے اسے پارک میں بلایا تھا۔ ان کی ملاقات کی جگہ ہمیشہ پارک ہی ہوتی تھی۔ کہیں اور ملنے پہ اسفر کو اعتراض تھا۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتا تھا کہ اسے سکون اور خاموشی بہت پسند ہے۔ وہ اسفر کی کال کے 1 گھنٹہ بعد پارک پہنچا تھا جہاں اسفر اس کا منتظر تھا۔ وہ آتے ہی اسفر کے گلے لگا۔ اس وقت وہ دونوں بینچ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسفر نے سفید شلوار کرتا پہن رکھا تھا جبکہ وہ ہاف وائٹ ٹی شرٹ اور فل بلیک جینز میں تھا۔ حلیہ وہی ہمیشہ والا تھا، سر پہ پٹی، جوگرز، بٹن 2 کھلے ہوئے اور سینے سے جھانکتا وہ لاکٹ، چوئنگم سے ہونٹ ہلتے ہوئے، مگر پھر بھی اس میں تبدیلی تھی، کوئی ایسی تبدیلی جسے اسفر نے پہلے ہی نظر میں نوٹ کر لیا تھا۔ کیسے ہو یار؟ اپنی حالت دیکھو، کتنے کمزور ہو چکے ہو، کھاتے پیتے نہیں ہو کیا؟ اسفر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ بس یار ڈائٹنگ کر رہا ہوں، کہہ کر اس نے کہکا لگایا۔ اس کہکے میں بھی افسردگی تھی۔ ابھی مذاق مت کر، تجھے ڈائٹنگ کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے ہی اتنا خوبصورت تو ہے۔ جب تمہیں دیکھتا ہوں تو تم میرے سامنے ہوتے ہو تو بے اختیار سی کیفیت میرے دل میں یہ خواہش پیدا کرتی ہے، کاش میں بھی تمہاری طرح خوبصورت ہوتا، میری آنکھیں نیلی ہوتی، ہونٹ گلابی ہوتے، مسکراتے وقت گالوں پہ ڈمپل پڑتا۔ اسفر اس کے نقوش دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اسے لگا اسفر اس کے دل پہ نشتر چبھو رہا ہے۔ وہ موت کے قریب تھا، جب زندگی دور بھاگ رہی تھی، اسے سہارے کی ضرورت تھی، تب یہ نیلی آنکھیں اور گلابی ہونٹ کسی کام نہیں آئے۔ ان سب نے اپنا رنگ دکھا دیا۔ تب اس کے پاس صرف اللہ تھا جس نے اس کی مدد کی، اسے گرنے سے بچایا۔ وہ زبردستی مسکرا دیا۔ اچھا اور سنا، تیری بوتل کدھر ہے آج؟ تیری لائف؟ اسفر اسی کے انداز میں بولا۔ ماضی میں شراب وہ بنا شرمندگی بنا خوف کے پیتا تھا، لیکن آج اسے شرمندگی بھی ہو رہی تھی اور خوف بھی آ رہا تھا۔ اس نے اسفر کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اسفر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاتھوں میں پکڑی کی رنگ سے کھیل رہا تھا۔ اوئے شہزادے، آج تو اتنا چپ چپ کیوں ہے؟ کچھ بولتا کیوں نہیں؟ کوئی مسئلہ ہے تو مینوں دس۔ پر مینوں تیری یہ خاموشی نہیں پسند۔ سب ٹھیک تو ہے نا رابیل؟ اس نے رابیل کو کندھے سے جھنجھوڑا۔ ہاں یار سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ اسفر بھی مسکرا دیا اور مسکراتے مسکراتے اسفر کو کرنٹ لگا۔ اس کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہو گئی۔ وہ منہ کھولے پھیلی ہوئی آنکھیں رابیل کو دیکھتے ہوئے بولا، اللہ؟ اسے جھٹکا لگا۔ رابیل غضنفر اللہ کا نام لینے لگا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا ہے۔ رابیل غضنفر؟ اسفر کی حیرت عروج پہ تھی۔ کیا کہا تم نے؟ اسے لگا شاید وہ سننے میں غلطی کر گیا۔ کیا؟ وہ بھول چکا تھا وہ کیا غیر معمولی کہہ گیا۔ تم نے ابھی کیا کہا؟ اللہ کا شکر ہے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ رابیل نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اسفر کچھ نہیں بول سکا، وہ ابھی بھی صدمے میں تھا۔ اسفر، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تم کتنے صحیح کہتے تھے، غلط راستوں پہ چلنے والے ہمیشہ لڑکھڑا کر گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں بھی ٹوٹ گیا، بکھر گیا، میں اس دلدل میں دھنسا ہوا تھا جس سے نکلنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ کاش میں نے زندگی میں اتنے گناہ نہ کیے ہوتے، کاش میں یوں منہ کے بل نہ گرا ہوتا، کاش میں کبھی غلط راستے پہ نہ چلتا اسفر، تو آج اپنے آپ سے تو نگاہیں ملاتا۔ اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ میرے ساتھ رہا، میں ہی ہمیشہ گمراہی پر تھا۔ اللہ نے مجھے زندگی میں کئی راستوں پہ گرنے سے بچایا، کبھی کسی ٹرک کے نیچے آنے سے، کبھی کشتی میں ڈوبنے سے، تو کبھی طوفانی بارش میں۔
اسفر بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ رابل کے لہجے میں اداسی تھی، نہیں شاید اداسی سے بھی کچھ بڑھ کر تھا۔ میں کتنا غلط تھا، آج جب پیچھے مڑ کر دیکھوں تو اپنے آپ کو، اپنی پچھلی زندگی کو تو اپنے سائز سے بھی ڈر جاتا ہوں۔ اس رات جب میں نے تمہیں چیلنج کیا تھا اللہ اپنی اسی بندی کو کیسے بچائے گا، تو اللہ نے دکھا دیا، اسے اپنے بندوں کی حفاظت کرنا آتا ہے۔ کاش میں اسی وقت سمجھ جاتا اسفر تو گناہ پہ گناہ تو نہیں کرتا۔ تم تو میرے بہت اچھے دوست تھے نا، اس رات مجھے بتایا کیوں نہیں، مجھے سمجھایا کیوں؟ سچ سمجھنے میں مجھے اتنی دیر کیسے لگی؟ اس رات اگر تو مجھے بتا دیتا تو یہ سب نہ ہوتا، میں اللہ سے شاید نگاہیں ملانے کے قابل رہ جاتا۔ میں انکار کر دیتا تو مجھے تھپڑ مار دیتے، مجھے مارتے پیٹتے، کبھی بھی کچھ بھی کر کے مجھے گناہ کرنے سے روک دیتے، مجھے تباہی سے بچا لیتے۔ کیا میں اتنا برا تھا اسفر؟ رابل کے آنسو گریباں میں جذب ہونے لگے۔ اس نے اتنی زخمی نگاہوں سے اسفر کو دیکھا، اس کا دل رو اٹھا۔ رابل، تم اس وقت اتنے گمراہ تھے، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں صرف سمجھا سکتا تھا۔ اگر میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا تو تم مجھ سے ناراض ہو جاتے، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، تم اس وقت نہیں سمجھتے۔ رابل نے اسفر کی بات کاٹی۔ تم مجھے مجبور کر سکتے تھے، وہ روتے ہوئے بولا۔ تم میری بات کبھی نہیں مانتے، اسی لیے کہ ٹھوکریں کھا کر سنبھلنے کا حوصلہ تجھ میں اب آیا ہے، سوچ میں گہرائی اب ہوئی ہے۔ اس وقت تم بڑے غیر سنجیدہ قسم کے تھے، میری بات کبھی نہیں سنتے، اور اگر سنتے تو کہہ کے میں اڑا دیتے، اور مجھے مولوی اور مفتی کہہ کر چپ کروا دیتے، تب کیا عزت رہ جاتی میری تمہارے سامنے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہتر انداز میں سمجھایا، اب تمہارا کبھی ایمان نہیں ڈگمگائے گا۔ دیر سے صحیح مگر درست آئے، اور صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، وہ ہر گناہ معاف کر دیتے ہیں، تم سچے دل سے مانگ کر تو دیکھو۔ رابل نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ اسفر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ یاد ہے رابل، ایک بار میں نے کہا تھا مجھے سب سے زیادہ تم پہ ترس آتا ہے، لیکن آج مجھے تم پہ رشک آ رہا ہے۔ یقین جانو رابل، تم نے صحیح راستہ اپنایا ہے۔ یہ دنیا، یہ سب کچھ فانی ہے، ہم سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، یہ سب کچھ دنوں کا کھیل ہے، ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں۔ تم نے جو فیصلہ کیا اس سے سب سے زیادہ میں خوش ہوں، اسفر نے سچے دل سے کہا۔ تم جاننا نہیں چاہو گے مجھے یہ بدلاؤ کیسے، یہ ٹھہراؤ کیسے آیا؟ اس نے اسفر کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، مجھے نہیں جاننا، میرے لیے بس اتنا کافی ہے، تم بدل گئے ہو۔ انسان کو جب اپنے عیب نظر آنے لگیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے ہیں۔ ضرور کوئی ہے جو تمہیں اس سفر میں اس راستے تک لے آیا ہے، جس کا حصہ اسے مل رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ پھر تم کسی اور کو سچ کا سبق دو گے شاید، اور 99% لوگ تمہاری باتوں سے اکتا کر بھاگ جائیں گے، لیکن ان میں سے ایک ایسا بھی ہوگا جو تمہاری بات سمجھ آئے گا، جس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا اور اس کو بھی۔ یوں ہی سچ پھیلتا جائے گا۔ اگر تم کسی کو غلط راستے پہ چلاؤ گے تو وہ بھی یوں ہی پھیلے گا، انفیکٹ پھیل رہا ہے، لیکن اس میں جو گناہ ہوں گے اس میں کسی کے ساتھ ساتھ تم بھی گنہگار ہوگے، اور وہ برائی جب تک جتنی پھیلتی جائے گی تمہارے گناہ بڑھتے جائیں گے۔ اس سے تمہیں آج اس دنیا میں شاید بہت تھوڑا مصنوعی لطف ملے گا، مگر آنے والی زندگی میں وہی لطف تمہارے لیے عذاب بن جائے گا۔ لیکن تم نے صراط مستقیم کا انتخاب کیا ہے، جو انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار کرے گا۔ وہ غور سے اسفر کی بات سن رہا تھا، اس کی بات سن کر اسے عجیب سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ پہلی بار اسفر کی باتوں سے بیزار نہیں ہو رہا تھا، انہیں خوشی دلی سے سن رہا تھا۔ اسفر، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اسفر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یاد ہے تم نے اس رات کہا تھا اگر میں لوٹا تو تم مجھے اپنے پیسوں سے آئس کریم کھلاؤ گے؟ میں جانتا ہوں تم مجھے دل ہی دل میں برے برے خطاب سے نواز رہے ہوگے، کیونکہ مجھے موقع پہ بات یاد آئی ہے، لیکن وہ آئس کریم تو میں کھا کر ہی رہوں گا۔ وہ بھی سنجیدہ تھا، اسفر کو اتنی سنجیدگی میں اس سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کا کہہ کا بھی اختیار تھا۔ کمال ہے یار رابل، تمہیں وہ آئس کریم کا وعدہ آج بھی یاد ہے؟ ہاں یاد بھی، اور وہ وعدہ میں پورا بھی کراؤں گا تم سے، وہ شریر انداز میں بولا۔ چلو پھر دیر کس بات کی؟ اسفر اس کے کندھے سے پہ دھپ لگائی اور وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر پارک سے باہر آ گئے۔ ابھی وہ پارک کے دروازے پہ تھا، اس کے قدموں کا رخ آئس کریم پارلر کی طرف تھا، مگر اچانک سنائی دینے والی عشاء کی اذان سے ان دونوں کے قدم رک گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی۔ چلو نماز کے بعد چلتے ہیں، اسفر نے کہا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ اسفر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسری طرف لے جانے لگا۔ اسفر، رابل نے اسفر کو مخاطب کیا۔ وہ چلتے ہوئے بولا، دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھا۔ کبھی کبھی میں نماز نہیں ادا کر پاتا، کبھی تھکن کی وجہ سے، کبھی نیند کی وجہ سے، کبھی کسی مصروفیت کی وجہ سے۔
اس سے کسی کو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا اگر میں نماز نہ پڑھوں تو؟ اسفر نے رک کر پہلے حیرت سے اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ نہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ او ریلی؟ اس نے یقینی سے بولا۔ وہ دونوں پھر سے چلنے لگے۔ ہاں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر تم نماز نہیں پڑھے گی تو کسی کو کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کئی فرشتے موجود ہیں جو صبح و شام ان کی عبادت کرتے ہیں۔ نہ وہ تھکتے ہیں اور نہ ہی کوئی مصروفیت ان کے لیے اللہ سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ غرور کرتے ہیں۔ جب آواز آتی ہے اور کامیابی کی طرف تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم مصروف ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں۔ یقین کرو، تمہاری نماز نہ پڑھنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تمہیں ضرور پڑے گا۔ تمہاری نیکیاں تمہارے لیے ہیں، تمہاری پہچان تمہاری نیکیوں سے ہوئی ہوگی، اور تمہاری نیکیاں ہی وہ واحد ذریعہ ہیں جو تمہیں بخشش کے راستے پر لے جا سکتی ہیں۔ تمہاری نیکیاں تمہارے میزان میں ہی ڈالی جائیں گی، تو کسی کے لیے نہیں، اپنے لیے نماز پڑھا کرو۔ اور رابع الغزن پر آئینہ دیکھ چکا تھا، اسے افسوس ہونے لگا اس نے آج تک نمازوں میں غفلت کیسے کی۔ جو خیال اسفر کے دل میں آیا وہ اس کے دل میں کیوں نہیں آیا؟ وہ جانتا تھا اسے اسفر سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ سیکھنا چاہتا تھا۔ اسفر، مجھے نماز نہیں پڑھنی آتی، سکھاؤ گے؟ مجھے خوشی ہوگی۔ اسفر نے اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا اور اس کے کندھے پر باہیں ڈال کر چلنے لگا۔ بہت سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچی اسے بھاگنا ہوگا، اسے یہ گھر چھوڑنا ہی ہوگا، اور وہ آج کی رات صرف چند گھنٹوں میں اسے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اسی صورت میں وہ بچ سکتی ہے۔ یہی وہ واحد راستہ تھا جو اسے اس کی منزل تک پہنچا سکتا تھا۔ وہ اپنی محبت کو لے کر مزید کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اگر وہ نہیں بھاگی تو پتہ نہیں گھر والے اس کے ساتھ کیا کریں گے اور اسے کہاں لے جائیں گے، اور وہ اپنی محبت کو قربانی کبھی نہیں دے سکتی تھی۔ اسد کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کرنا اس کے لیے ایسا تھا جیسے اسے آکسیجن کے بنا سانس لینے کے لیے کہا جا رہا ہو۔ اسے آج رات ہی نکلنا تھا، مگر کیسے؟ گھر والے آج رات اسے جانے نہیں دیں گے، وہ اس پہ نظر رکھیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ماما پاپا خود کوئی اس کے کمرے میں سو جائے اور وہ یہیں پھنس جائے۔ یہ تو وہ جانتی تھی اگر آج رات وہ یہاں سے نہیں نکل سکی تو کبھی نہیں نکل پائے گی۔ صرف آج کی رات ہی تھی اس کے پاس۔ دماغ پہ وہ زور دے رہی تھی، کیسے بھاگے وہ یہاں سے، کیسے نکلے؟ اسد کو وہ کال کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے اس پہ پہرا لگا دیا جائے یا دروازے پہ تالا لگا دیا جائے تو گیا سب پانی میں۔ وہ گھبرا رہی تھی، ماتھا پسینے سے تر تھا۔ عشاء کی اذان ہو چکی تھی، جاوید اقبال نماز پہ گئے ہوئے تھے اور زرینہ بیگم بھی اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھیں۔ ذہن میں جھماکا سا ہوا، وہ صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ ایک خیال کے تحت وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہی ایک راستہ بچا تھا جس سے وہ بھاگ سکتی تھی، لیکن یہ کام خطرے سے خالی ہرگز نہیں تھا۔ وہ چوری چوری چھوٹی کے کمرے کی طرف گئی، جہاں اس نے دروازے کو تھوڑی حرکت دی جس سے ایک سوراخ پیدا ہو گیا، اور وہ چوروں کی طرح اندر جھانکنے لگی۔ چھوٹی کالج کا کوئی کام کر رہی تھی، اس کے سامنے کتابوں کا ایک انبار لگا ہوا تھا۔ اس نے دروازے کو پھر سے پہلے کی طرح کر دیا۔ چھوٹی کی طرف سے تسلی ہو جانے کے بعد وہ زرینہ بیگم کے کمرے کی طرف آئی۔ اس نے وہی طریقہ استعمال کیا، وہ بھی نماز پڑھ رہی تھی۔ دروازے کو پہلے کی طرح جوڑ کر وہ بھاگتی ہوئی پاپا کے اسٹڈی روم میں گئی، جو اس وقت خالی اور سنسان پڑا ہوا تھا۔ اس نے میز کے دراز کو کھولا اور وہاں سے نیند کی گولیاں برآمد کیں۔ یہ گولیاں وہ اکثر استعمال کیا کرتے تھے، انہیں نیند نہ آنے کی بیماری کافی عرصے سے تھی۔ 4 گولیاں نکال کر اس نے ڈبی وہیں رکھ دی اور چپکے سے اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی۔ اب اس کے بھاگتے قدم کچن کی طرف تھے۔ کچن کے دروازے پہ پہنچ کر اس نے ایک بار مڑ کر پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ وہ چولہے تک آئی جہاں دودھ کا پتیلا رکھا ہوا تھا۔ اس کا ڈھکن اتار کر اس نے وہ 4 گولیاں پتیلے کے اندر پھینک دیں اور ڈھکن دے کر وہ واپس اپنے کمرے میں آئی اور ایک گہری سانس لی۔ اپنی ہوشیاری پہ وہ بہت خوش تھی۔ رات کو سوتے وقت سبھی دودھ پیتے ہیں، وہ خود بھی پیتی ہے، لیکن آج رات وہ نہیں پینا چاہتی تھی۔ رابل کرسی پر بیٹھا تھا، سامنے میز رکھی ہوئی تھی، چائے پاس ہی رکھی ہوئی تھی جس سے گرم گرم بھاپ اڑ رہی تھی۔ وہ تھوڑی کے نیچے ہتھیلی رکھ کر میز کو نہیں، میز کی اوپر رکھی اس کتاب کو دیکھ رہا تھا جس کا عنوان تھا قبر کی پہلی رات۔ دوسرا صفحہ پڑھنے کے بعد اس نے تیسرا ورق پلٹا۔ اس صفحے پہ عنوان دیا گیا تھا قبر کی پکار۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ اعلان نہیں کرتی، اے آدم کے بیٹے تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ ارشاد فرمایا گیا، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر سے یہ آواز آتی ہے کہ اے شخص، تو کتنا غافل اور بے فکر تھا کہ تو میرے سینے کو ساری عمر بڑی بے دردی سے رونتا رہا، حالانکہ تو جانتا تھا تیری آخری منزل یہی ہے۔ رابل نے کچھ اور صفحات پلٹائے۔ چائے سے بھاپ اڑنا ختم ہو گیا تھا، لیکن اسے چائے کا ہوش نہیں تھا، وہ پوری طرح اس کتاب میں مگن تھا۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ، موت کو کیسا پایا؟ انہوں نے عرض کی،
میں اپنی جان کو ایسے دیکھ رہا تھا کہ زندہ چڑیا کو اس طرح آگ پہ بھونا جا رہا ہو کہ نہ اس کی جان نکلتی ہو اور نہ کوئی اڑنے کی صورت ہے۔ ایک اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایسی حالت تھی جیسے کہ زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ موت کی سختی اب وہ سمجھنے لگا تھا۔ اس دن جب ڈوبتی کشتی میں موت کے اتنے پاس تھا اور وہ اتنی تکلیف میں تھا، تب اس نے جان موت کوئی کھیل نہیں ہے۔ اور آج جب اس کتاب کے الفاظ پڑھ رہا تھا، چڑیا کو آگ میں بھونا جانا اور بکری کی زندہ کھال نکالنا، بالکل ایسے ہی محسوس کر رہا تھا۔ اے انسان، افسوس ہے تجھ پہ، اتنی لمبی زندگی ملی تجھے، اتنا بڑا موقع ملا اور اسے یوں ہی ہاتھ سے جانے دیا تم نے۔ نہ موت کی تیاری کی نہ آخرت کی۔ تم سے بڑھ کر بھی کوئی غافل ہو سکتا ہے؟ گاڑی میں پہنچنے سے پہلے تو اے سی آن کرتا ہے، بارش سے پہلے تو چھتری کا انتظام کرتا ہے، سردی سے بچنے کو ہیٹر لگاتا ہے، لیکن آخری منزل اس عذاب کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا موت نے کیسے کیسے پہلوانوں کو ذے کیا؟ موت کس کا لحاظ کرتی ہے؟ موت ایک دن سب کو آنی ہے۔ تم سب سے پہلے بھی لوٹے ہیں، تم بھی لوٹو گے، اور تمہارے بعد بھی اسی طرح لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ خود اپنے ہاتھوں سے تم جنازہ اٹھاتے ہو، اپنے ہاتھوں سے عزیزوں کی قبر میں مٹی ڈالتے ہو، پھر بھی یقین نہیں ہے مرنے کا۔ تیری زندگی برف کی مانند پگھل رہی ہے، تجھے کیا پتہ موت تیرے سر پہ کھڑی ناچ رہی ہے۔ کیا ہوا اگر تو نے 4 دن کے لیے بڑی بڑی محلیں، بڑی بڑی کوٹھیاں بنائی ہیں؟ قبر تو تیرا بھی وہی ہوگا جو ایک عام انسان کا ہے، لباس تیرا بھی وہی ہوگا جو ان کا ہے۔ 2 گز زمین، 2 گز کفن، یہی نشان ہوں گے تمہارے۔ قبر میں تم ہوگے، تمہارے اعمال ہوں گے۔ کوئی گاڑی، کوئی بینک بیلنس، کوئی ڈگری، کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ رابیل کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ 2 بوندیں گریں اور کتاب کے اوپر جا پڑیں۔ اوکے جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔